गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। जो खुश नसीब होते हैं वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा उसको चेरिश कर रहे होते हैं। तो अब बहुत से लोग ये राय रखते हैं कि जी खुश नसीबी का अपना एक एलिमेंट होता है और मेहनत का अपना एलिमेंट। खुश नसीबी आपकी नज़र में क्या है? आज मैं आपसे सवाल करूंगी। ओके, मेरे नज़र में खुश नसीबी ये है कि जब आपने किसी चीज़ को हासिल करना हो तो आपको थोड़ी आसानी से मिल जाए तो मुझे लगता है कि ये खुश नसीबी होती है। मुझे लगता है आपको कोई काम ही ना करना पड़े, उससे बड़ा कोई खुश नसीब हो ही नहीं सकता। हाँ, ये भी हो सकता आप है। रेस्ट कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, आप बैठे हो, roam आपने around। हाथ बांधे हो और आप जो है सबको ऐसे देख रहे हो कि ओहो ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम बल्कि यूं नहीं, सूट पहन के फुल तैयार ना, सिट्टा सूट पहना हो, कोट शूट पहना हो, बंदा फुल बेहतरीन लग रहा हो और आराम से खड़ा हो। बिल्कुल ऐसा ही है जी। बिल्कुल ऐसा ही किधर है? ये मेरा सवाल है कि बिल्कुल ऐसे जहाँ पे होता है वो ये समझते होंगे कि वो खुश नसीब है, लेकिन हाँ उनकी अपनी एक स्ट्रगल बहरहाल ज़रूर होती है ज़िंदगी में जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती। तो हमें इस पर बात भी करनी है कि जो स्ट्रगल होती है उसकी भी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। सो कतन ये मत समझा करें कभी किसी से मुताल्लिक कि अच्छा वो सिर्फ खुश नसीब है, क्योंकि दोनों चीज़ों की अपनी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, खुश नसीबी और मेहनत। कुछ लोग खुश नसीब ज़्यादा होते हैं तो उन्हें मेहनत कम करनी पड़ती है, कुछ को लगता है कि हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, बट इन एनी केस मेहनत का अपना एक फल मिलता है। सो मेहनत भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी में। एब्सोल्युटली। और आज जरा हम आज के दिन की मुनासबत से बात करते हैं। आज बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। आज ही हमने बात की है, इसका हमारे इस दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। आज है 5 दिसंबर और आज है वर्ल्ड सॉइल डे। सो हमें सॉइल डे से मुतालिक भी बात करने की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी ज़मीन की, हमारी मिट्टी की। कि आप ये देखिए कि जो हमारी तमाम खुराक है उसका 95% जो है वो हमें इस ज़मीन से मिलता है। सो ज़मीन, इसकी हिफाजत, इसका एहसास करना कि इतना कुछ जो हम ज़मीन से हासिल कर रहे हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हम हासिल कर रहे होते हैं उससे उसको वापस पहुंचाना, वो न्यूट्रिएंट्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ ज़मीन से हासिल कर लेना ही काफ़ी नहीं है। हाँ। ज़मीन को हम रिटर्न क्या कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे आज हमें बात करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम क्या हम अपनी आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए कोई अच्छी चीज़ छोड़ कर जा रहे हैं एनवायरनमेंट की पर्सपेक्टिव से? क्योंकि आज हम ये बात कर रहे होते हैं कि हमारे पिछली जनरेशन ने अगर ये किया होता तो ऐसा हो जाता, आज हम इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं क्लाइमेट चेंज के ना फेस कर रहे होते। बट ऑब्वियसली हर जनरेशन आने वाली जनरेशन से बेहतर होती है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। बट एट द सेम टाइम बहुत ज़िम्मेदारी आती है पिछली जनरेशन पे कि वो आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ बेहतर छोड़ के जाए। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे एक और दिन के हवाले से। आज है शुएब का दिन है? मेरा दिन? आज 5 दिसंबर है। आज 5 दिसंबर है। आज जी रज़ाकारों का आलमी दिन। आप बेसिकली वॉलंटियरिज्म पे बड़ा बिलीव करते हैं ना? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। हमारे स्टूडेंट्स को भी मैं कहूँगी आप ज़रूर वॉलंटियर किया करें। प्रोफेशनल्स को भी अपनी अपनी कम्युनिटी में जहाँ आपको लगे कि आप बेहतरी की गुंजाइश हो सकती है तो वहाँ पे आप ज़रूर वॉलंटियर करें। तो आज जी क्योंकि शुएब बहुत ज़्यादा रज़ाकारी पर बिलीव करते हैं तो I do believe in that and why not, मतलब वॉलंटियर होना is a good thing। लेकिन at the cost, not at the cost of yourself actually। ये मैंने ज़रूर सीखा है कुछ टाइम से। तो मैं अब कहता हूँ कि ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ भी सबसे पहले है, आपके अपने रिसोर्सेज जो कि बहुत ज़्यादा उन पे हक आपके आसपास वालों का होता है, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वॉलंटियरिज्म इज़ अ गुड थिंग, वन शुड हैव इट, लेकिन उसमें आपने ज़रूर देखना कि आप उसमें मुतासिर तो नहीं हो रहे, आपकी फैमिली मुतासिर तो नहीं हो रही, आपके आसपास के लोग मुतासिर तो नहीं हो रहे। कि अगर, तो अगर किसी के पास पैसे हो और आपको कोई इवेंट पे बुला लेके जाएं, आप फ्री में कर दें शुएब साहब, क्योंकि आपसे हमारी ये वाली दोस्ती है तो आप ये काम कर दें तो शुएब वॉलंटियर कर देंगे। ओके, इट्स फाइन, आप अपने पैसे बचा। आई डोंट नो, वो मुझे ऐसे पिच करते हैं ना अपने टॉपिक को, मैं कहता हूँ ये तो वाकई ऐसा काम है, इसमें कर देना चाहिए। हाँ, कि कॉज है। एनी हाउ, मजाक अपनी जगह पे। बट आज हम जो है वो वर्ल्ड वॉलंटियरिज्म डे जो है उसको आज हम सेलिब्रेट करें, रज़ाकारों का आलमी दिन। 1985 में यूएन ने इस दिन को मनाने का ऐलान किया और तब से अब तक जो है इसको भरपूर तरीके से मनाया जाता है। तो आज हम हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो हम हर मुसीबत में उनको देख रहे होते हैं, आप हालिया सैलाब की बात करें या मुल्क पर जब भी कोई नागहानी आफत आती है तो ये किसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, आगे बढ़ते हैं, वॉलंटियर करते हैं और अपने लोगों की मदद कर रहे होते हैं। तो आज हम उन सबको खिराज तहसीन भी पेश करते हैं और जितने हमारे यंगस्टर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम आप सबसे आज रिक्वेस्ट करेंगे कि ठीक है, पैसा अपनी जगह पे इट्स इम्पॉर्टेंट, बट ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी कम्युनिटी को किस तरह से पे बैक करना है। पैसा सब कुछ नहीं होता,
یہ ہم آپ کو ضرور یہ بات ویری ٹرو سبھی. لیکن سیٹ پہ اور بھی بہت سے لوگ ہیں, کسی اور پہ بھی یہ بات اگر جاتی ہو کہ وہ بھی والنٹیئر کرتے ہیں بہت سے معاملات میں؟ میں سوچ رہی ہوں کھانے کے معاملے میں تو کوئی والنٹیئر نہیں کرتا. نہیں, شانی بھائی نے مجھے آج بادام کھلائے ہیں. کیا آج بھی شانی بھائی نے بادام کھلائے. آج آپ کو بادام کھلائے ہیں آپ نے؟ ٹھیک ہے, آج بھی کھلائے ہیں. آج بھی کھلائے ہیں. تو ہم بریک پہ جاتے ہیں کیونکہ بادام مجھے بھی کھانے اب, تو بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آئیں گے بادام کھا کر, اور آپ ہم سے جو پہلا سیگمنٹ ہے اس کی طرف بڑھیں گے. آپ بھی بادام کھائیں, ہم بریک لیتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. آج چونکہ سوائل ڈیز جس سے متعلق ہم نے پروگرام کے آغاز میں بات بھی کی تھی, اور جب ہم زمین کی بات کرتے ہیں, جب ہم مٹی کی بات کرتے ہیں, جس طرح ہم نے کہا کہ 95% جو ہماری خوراک ہے اس کا جو دار و مدار ہے وہ زمین پر ہے. ایون اگر آپ یہ بھی سوچیں کہ آپ جو صاف فضا میں سانس لے رہے ہیں وہ بھی کنیکٹڈ ہے ہماری مٹی سے. ہم اگر پولیوشن کی بات کریں, انوائرمنٹ کی بات کریں, دس آل از کنیکٹڈ. سو آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جس شخصیت نے جوائن کیا, ہم سب جانتے ہیں جس طریقے سے ماشاءاللہ وہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں, اسپیشلی جب واٹر کنزرویشن کی ہم بات کرتے ہیں اس سے متعلق, اور کیسے واپس زمین کو اس کا جو پانی ہے وہ دینا ہے, جو زمین سے ہم لے رہے ہیں وہ واپس کیسے زمین کو دینا ہے, یہ ہم اس پر بات کرتے آئے ہیں. بالخصوص کشمیر میں انہوں نے کام کیا, لیکن اب تو نیشن وائڈ ماشاءاللہ ان کا کام ہے. ٹیچر عثمان کی میں بات کر رہا ہوں, آج ان کے ساتھ ساتھ ان کے بیٹے نے بھی ہمیں جوائن کیا, مصطفیٰ نے, اور ظاہر ہے لائک فادر لائک سن, جیسے اپنے والد صاحب کو کام کرتے دیکھتے ہیں, فور شور وہ بھی اس کو ابزارب کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہوں گے. تو میں سوچا کہ آج ذرا ہم اس سے متعلق بھی بات کریں کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ. آپ جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے بچے چھوٹے وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں آپ سے. لیٹس ویلکم ٹیچر عثمان اینڈ ہز سن مصطفیٰ. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. مصطفیٰ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. کیسے آپ؟ ٹھیک. اچھا, بڑی اچھی بات ہے کہ مصطفیٰ جب میں میک اپ روم میں بھی دیکھ رہی تھی آپ بڑے اس کو ایکسپلین کر رہے تھے, یہاں پہ ایسے ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے بچوں میں آپ ایکچولی جو آپ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, پیسہ لگانا الگ بات ہے, تربیت کرنا ایک الگ بات ہے. آج کے دن کی مناسبت سے عثمان ہم شروع کرنا چاہیں گے, کیا ہم امپورٹنس کو سمجھ رہے ہیں اب جو ہم کانسیکوینسز فیس کرتے آ رہے ہیں تھرو آؤٹ؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ 2025 کا جو سٹارٹ تھا, پھر اس میں ہمارا ڈراؤٹ آیا, پھر آگے مونسون کا جو فلڈ تھا, ایکسٹریم فلڈ, اور ابھی بھی ایک ڈراؤٹ کی سچویشن ہے. یہ وہ کنسیکوینسز ہیں. اب ڈیٹیل کے اندر خیر لانینو ایلنینو ایفیکٹ پوری دنیا کو اس وقت تباہ کر رہے ہیں نا, اور ان کے کنسیکوینسز یہ سویئر ہوتے جائیں گے ہر آنے والے دن میں, سال میں. تو اس حساب سے اگر میں اسپیسیفک پاکستان کی بات کروں تو وی آر انفارچونیٹ کہ ہم اس چیز کو ابھی تک ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ یہ کوئی اس کی بھی کوئی امپورٹنس ہے. جو پانی ہے ہمارا نا, ایک المیہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پانی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونا, جو زمین کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو یہ جو آف کورس وہ ساری چیزیں ان کو اب علماء کا بھی بڑا رول ہے کہ یہ بتائیں کہ اب فار ایگزامپل جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نیچے کوئی ایک ایکوافر ہے, ملینز آف ایئرز اگو پانی اکٹھا ہوا تھا, تو ایونچولی تو وہ ختم ہو جائے گا اب اگر اس کو ہم ریچارج نہیں کرتے. تو یہ چیزیں اب نیشن وائڈ ہر پلیٹ فارم کے اوپر جب تک ہم نہیں کرتے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اوپر جو 2040 کی جو پوری دنیا پریڈکشن کر رہی ہے کہ پاکستان میں 80% جگہوں کے اوپر پانی نہیں ہوگا 2040 میں. جی, تو ویئر وڈ وی گو؟ میرا تو یہ کوسچن ہے ہر سیکنڈ میں یہی سمجھتا ہوں. پھر یہ چھوٹے بچے ہیں جو ہماری کروڑوں کی تعداد میں جو اوور پاپولیٹڈ ہو گئے ہوئے, تو یہ 40-50 کروڑ لوگ 2050 میں کہاں جائیں گے؟ صحیح بات ہے. سو یہ وہ ایک چیز ہے کہ جس کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح یہ اویئرنیس گھر گھر تک پہنچے. بالکل ٹھیک ہے. تو مصطفیٰ بابا کے ساتھ جاتے ہیں آپ جہاں جہاں وہ جا رہے ہوتے ہیں؟ جی جاتا ہوں. سو بتائیں بابا کیا کرتے ہیں؟ بابا یہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ کچرا نہ باہر پھینکیں, کیونکہ کچرا جلائیں گے تو ہم سب کو بیمار کینسر ہوگا, یہ سب ہوگا. درخت نہ کاٹے, درخت بچوں کی طرح ہوتے ہیں, جس سے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں سیدھا درخت سے پیار کریں.
پودے اسی لیے لگائیں کیونکہ ہمیں سانس دیتے ہیں وہ پودے بہت اچھے ہوتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پودے کو کاٹے گی تو ایک دم پودے اگے گی. پودے لگائیں اور ہم پاکستان کو بچائیں کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے, کسی ایک کا ملک نہیں, سب کا ملک ہے پاکستان. اور جس نے بھی یہ ملک تباہ کیا اور میں اس کو بڑے ہو کے نہیں چھوڑوں گا, معاف بھی نہیں کروں گا. یہ دیکھ لیں اس بچے کا پیغام بالخصوص جو اس کی آخری لائن ہے نا کہ جس نے اس ملک کو تباہ کیا میں اس کو معاف نہیں کروں گا, چونکہ ہم جو بھی کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ ہمارے آنے والی نسلوں پر ہوگا. اور کہیں نہ کہیں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ تو انڈسٹریز کی طرف سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں اچھا ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم کنٹریبیوٹرز میں نہیں آتے. کہیں نہ کہیں ہم سب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور واقعی ہماری یہ جو جنریشن ہے, ہماری آنے والی جنریشنز یہ ہمیں واقعی معاف نہیں کریں گی کیونکہ ان کے لیے ہم ایک پلوٹ ہوئی ایک ہوا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں. انوائرمنٹ ہم پلوٹ ہوا چھوڑ کے جا رہے ہیں جس میں سانس لینا ان کے لیے خدا نہ خواستہ بہت مشکل ہو سکتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اس بچے کے پیغام پہ دھیان دیا جا سکے. کیا اقدامات ہیں ابھی جو ہو رہے ہیں؟ میں چاہوں گی آپ کیونکہ نظر رکھتے ہیں ساری چیزوں پہ, اسٹیٹ لیول پہ بھی بتائیں ہم نے کیا کیا ابھی اقدامات لیے ہیں, خود ہم کیا کر رہے ہیں کمیونٹی لیول پہ. جو کمیونٹی لیول کے اوپر خیر میرے جیسے جو لوگ ہیں انڈیویجول وہ تو کر رہے ہیں جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں, کمیونٹی کو موبلائز بھی کر رہے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک یہ ٹیم ورک نہیں ہوگا, جتنے بھی انسٹیٹیوشنس ہیں, گورنمنٹس ہیں اور جو انڈیویجولس ہیں, یہ مل کے کوئی ایک گروپ نہیں بناتے جو کہ میس اویئرنیس پھیلائے اور پالیسی میکنگ نہیں ہوتی, تو یہ چیزیں پھر آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہیں. ابھی خیر 1100 کے اراؤنڈ ہم نے آزاد کشمیر میں جو رین واٹر ہارویسٹنگ پلانٹس بنائے, اسی طرح KPK میں ہم منی ڈیمز بنا رہے ہیں اور ایک ڈیم جس پہ 3 سے 4 لاکھ روپیہ ایکسپینس آ رہا ہے. تو اس طرح کے ہم ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز ود ان ڈیز بنا سکتے ہیں. ایک ہفتے کے اندر وہ ڈیم کمپلیٹ ہو جاتا ہے, ایک ایکسکویٹر لگا دیں. ہم جب کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑے ڈیمز کی طرف جانا ہے, وہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کو سائٹ پہ رکھ کے یہ کام تو کر سکتے ہیں نا ہم. پھر جو رین واٹر ہارویسٹنگ ہے, ابھی ہمارے سینکڑوں پروجیکٹس جو رین واٹر ہارویسٹنگ پٹس, اللہ کا شکر ہے اسلام آباد, راولپنڈی میں ہر جگہ پہ شروع ہو رہے ہیں کہ بور کو ہم پانی واپس دے دیں. تو اس طرح سے ہم نے 300 سے اوپر بورز کو ریچارج کر لیا ہے. تو یہ ایک بڑی سکسیس ہے. اس کو نیشن وائڈ اگر پالیسی بنایا جائے, اس کو پروپیگیٹ کیا جائے, تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ 1 سال کے اندر ہم پانی کی کمی کو دور کر سکتے ہیں. ایک تو دیکھیں پانی کی کمی ہے, ایٹ دی سیم ٹائم جو ہم زمین کو دے رہے ہیں اس میں جو اگ رہا ہے وہ ہم کھا رہے ہیں. ہم تھوڑا ہیلتھ کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی انٹر لنکڈ ہیں کہ یہ ہر طرح سے ہمیں متاثر کر رہی ہیں. ٹرو. اب ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو سوائل ہے, آج سوائل ڈے, ورلڈ سوائل ڈے ہے, تو اب مٹی سے جب موئسچر ختم ہوگا تو اس کے بہت سیویئر کنسیکوینسز ہیں. ایک تو وہ جو فرٹائل نہیں رہے گی مٹی, موئسچر نہیں ہوگا تو وہاں پہ کچھ گرو نہیں کرے گا. تو اب جو یہ FAO یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے یہ جو ڈے بنایا, اس کے اوپر بات ہر بندے کو یہ شعور پہنچانا چاہیے اسکولز کے اندر. ایون میں تو کہتا ہوں جمعے کے دن مساجد میں علماء کا بڑا رول ہے کہ جو اس چیز کو اب یہ چھوٹے آپ کھڈے ہی بنا کے اس میں پانی کو سٹور کرنا شروع کر دیں تو لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں لیٹر پانی ہے, اور اس کا امپیکٹ پھر ڈائریکٹ ہماری لائف پہ ہے نا, تو وہی تو ہم کھاتے ہیں. تو فوڈ سیکیورٹی بہت بڑا چیلنج بننے جا رہا ہے. ایک تو ہماری جو لینڈ ہے, جو فرٹائل لینڈ ہے, اس کو ہم ہاؤسنگ سوسائٹیز, کیونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے, تو وہ اب ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے گی تو ایونچولی وہ لینڈ تو ہم سے چلی جائے گی. تو اب اگر ہم مطلب ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے تو یہ کنسیکوینس ہمارے بچوں نے فیس کرنا ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے, وہ کانسیکوینسز جو ہیں وہ ہمارے بچے فیس کریں گے. اور ابھی جس طریقے سے آپ نے مصطفیٰ کو ٹرین کیا, آپ ان کو ایجوکیٹ کریں, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہر بچے کو ایسے ایجوکیٹ کیا جائے اسکول لیول پہ بھی. اچھا مصطفیٰ, اسکول میں بھی ایسی کیمپینس ہوتی ہیں, کلین اپ کیمپینس ہوتی ہیں, جس طرح سے ایک کلیننس ڈے ہو گیا, صفائی کرنی ہے ایک جگہ کی, ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آپ کے اسکول میں بھی؟ جی, میں اسکول پہ ہوتی ہے کہ پوری جگہ کو صاف کریں, پھر کچرا اٹھا کے ڈسٹ بن پہ پھینکیں, پھر اپنے ماحول کو بچائیں. یہ بڑا ضروری ہے. ذرا بچوں کی ٹریننگ تو ہو رہی ہے,
لیکن بچوں کو کے لیے ہم چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. ابھی سے پہلے آپ نے کہا نا, ایون آپ نے اسلام آباد کی بات کرتے ہوئے کہا کہ کیسے ہم نے گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ کے لیے کچھ سٹیپس لیے ہیں ایز انڈیویجولی بھی, اور ظاہر ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, اسے ایک امپیکٹ نظر آتا ہے. بہرحال کیا انٹرنیشنلی کوئی رول ہوتا ہے کہ ہم کتنا پانی زمین سے نکال سکتے ہیں اور کتنا پانی ہمیں رکھنا ہے اپنے آنے والی جنریشن کے لیے, چونکہ اس پہ حق ہم سب کا ہے, آنے والی جنریشنز کا بھی ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ وہ سارے ریسورسز ہم استعمال کر لیں. بالکل, یہ بہت اچھا کوسچن ہے آپ کا. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے نا, تو اچھا وہاں پہ نا ایک سینس آف بلانگنگ ہوتا ہے کہ جو ماحول ہے اس کو اپنے گھر سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. ان کو وہ کمیونٹی کامنز کہتے ہیں. ہمارے یہاں کمیونٹی کامن میں آپ کو کچرا نظر آئے گا, سیوریج نظر آئے گا, درخت کٹے ہوئے نظر آئیں گے, تباہی نظر آئے گی, اور آپ بول بھی نہیں سکتے. جنگلات میں آگ نظر آئے گی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے نا جس کو امیڈیٹ شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی ہم ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. تو سوچ تو ہے, دماغ تو ہے, اور ہم ابھی اللہ کا شکر ہے مطلب اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہے کہ یہ کام انڈیویجول لیول پہ ہمارے پاس ریسورسز ہیں, ہم سب کچھ ہے. یہ تو ایک لیم ایکسکیوز ہے, اور جس سے پوچھیں وہ کہتا ہے جی کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور میرے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا, یا تباہی تو ہو چکی ہوئی ہے. چلیں میں کہتا ہوں اس کو ریمائنڈ کراتے ہیں, یہ جو سوال لوگ کرتے ہیں نا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, سو لیٹس آسک دس کوسچن فرام یو کہ ایز این انڈیویجول ہم سب کیا کر سکتے ہیں. کچھ پوائنٹرز جو آپ شیئر کرنا چاہیں. میں بڑا اس کو نا بڑا اسپیسیفک ایک سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے, اپنے آپ سے لڑنا. تو روز مجھے یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے کہ جو میرے ایکشنز ہیں, چاہے میں تو انوائرمنٹ کے پرسپیکٹیو میں دیکھتا ہوں کہ جو پانی میں ضائع کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میں اپنی آنے والی نسلوں کا قتل کر رہا ہوں. میں تو اتنی اس لیول پہ جاتا ہوں. میں اگر کہیں کوئی بھی میرا ایکٹ ماحول کو خراب کر رہا ہے, پلاسٹک کا میں نے شاپر اٹھایا گھر سے باہر پھینک دیا, اور وہی اگر جا کے کسی مچھلی کے پیٹ میں یا کسی اور جانور نے کھایا مائکرو پلاسٹک, اس سے اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی تو میں قتل کر رہا ہوں. ہم نے تو اس طرح سے ابھی کیمپین چلانی ہے کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ رہ نہیں گیا نا. اب 25 کے اندر ہم ہیں اور سویئر کرائسس ہے اس وقت انوائرمنٹل. اب ہر بندہ بیمار اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. تو کیا ہے, پورے اسلام آباد میں جگہ جگہ کچرے کو آگ. اب ان کو میرے جیسا بندہ جب روکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہو آر یو. یس, یہ ہمارا رویہ ہے, یہ رویہ ہے. تو باہر کے کنٹریز میں جو آپ نے کوسچن کیا تھا, تو وہاں پہ کتنے میرے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں ڈسٹ بن نظر نہیں آتی تو ہم کوئی بھی کچرا وہ جیب میں ڈالتے ہیں. شرم آتی ہے کہ اس جگہ پہ ہم کہاں پھینکیں. میں دیکھ رہی تھی اس دن بھی, مطلب آپ اسلام آباد جیسے شہر کی بات کریں جہاں پر ہم کہتے ہیں اچھا پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, جو ہمارا ایک پرسیپشن ہے کہ اچھا بیٹر سیوک سینس ہے, اس پرسپیکٹو سے جو ہم عام زبان میں لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اچھا پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں فلانی جگہ پہ اور یہ وہ, اوبیسلی بہتر سیوک سینس. بٹ گاڑی گزر رہی ہوتی ہے, اکثر میں دیکھ رہی ہوتی ہوں گاڑی سے باہر کچرا, جی میں حیران ہو رہی ہوتی ہوں کہ یہ مطلب لٹرلی میں پرسنل اپنی بات کروں, مجھے نہیں یاد کہ میں نے لاسٹ ٹائم ایسے کچرا کہاں پہ پھینک دیا تھا. کوئی پانی کی بوٹل, پانی پی کے میں نے خالی بوٹل جو ہے وہ پلاسٹک میں نے کہیں پھینک دی ہو. مطلب میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اس چیز کو میں اس کچرے کو سنبھالوں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینکوں. تو میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ کریج کہاں سے آتی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہمارا ضمیر ہوتا ہے جو ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, اور یہ کوئی اتنی چھوٹی سی بات نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں اچھا بڑی چھوٹی سی بات ہے, انسان کو کچھ شرم آ رہی ہوتی ہے. پر سبین آپ کا سوال ہے نا کریج کہاں سے آتی ہے, تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے. جب ایک بچہ اپنے والد کو, والدہ کو, بڑے بھائی کو گاڑی سے کھڑکی نیچے شیشہ نیچے کر کے کچرا باہر پھینکتے دیکھتا ہے, اس کو لگتا ہے دیٹ از نارمل, اینڈ وہ ایگزیکٹلی وہی چیز کرتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسے صحیح غلط کا تب پتہ چلے گا جب اس کے بڑے اس کو بتائیں گے اور ایکشن سے بتائیں گے. صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. جب آپ ایکشن کریں گے نا کہ آپ فار ایگزامپل آپ نے کوئی چیز کھا لی ہے, آپ اسی ٹائم گاڑی میں بولیں اوکے فائن ریپر کو رکھ دو, جب ہم گھر پہنچیں گے یا کسی جگہ پہنچیں گے ہم اس کو ڈسٹ بن میں یا ٹریش میں پھینکیں گے, تو بچہ سمجھ جائے گا کہ دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اچھا شعیب, میں یہاں پہ میں یہ تو ان علاقوں کی ہم بات کریں, شہروں میں لوگ جہاں پہ بستے ہیں, میں لوگوں کی مطلب ایک سینس آپ کو بتاتی ہوں. ہم بیسیکلی ہم گئے تھے K2 بیس کیمپ, اور وہ کلین اپ ڈرائیو تھی بیسیکلی. سو عثمان آپ یقین کریں گے ہم نے اتنا کچرا جمع کیا تھا تھرو آؤٹ, ہم نے اتنا کچرا جمع کیا تھا. ایون جو آپ بیس کیمپ تک پہنچتے ہیں, بیس کیمپ پہ آپ کو اتنے پلاسٹک وہاں پہ آپ کو ملتا ہے, پانی کی بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں,
کھانا پینا جتنی چیزیں وہاں پہ ریپر وہاں پہ لوگ پھینک کے جا رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ وہاں پر جا رہے ہو جی ہم سمٹ کرنے جا رہے ہیں, اپنے ماؤنٹنس کو پروموٹ کرنے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ ضرور کریں, آپ اپنی ڈومین میں آپ بہت اچھا کام کریں کہ آپ پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کو دکھا رہے ہیں, دین اپنا شوق پورا کریں. بٹ وہاں پر تو یہ باقی عام لوگ نہیں جا رہے ہوتے. سو یہ میں اس لیول پہ بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی خواہشات کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. لٹرلی جب ہم واپس آئیں, میرے پاس وہ پکچرس ہوں اس وقت تو میں آپ کو ضرور دکھاتی, بٹ جو کچرا ہم لوگ چن کر وہاں سے لائے تھے وہ ایک ایگزیکٹ مجھے بھی کوانٹٹی نہیں پتا, بٹ وہ اتنا تھا کہ ہم نے واپس آ کے اس کو جب آگ لگائی تھی تو پکچرز اس کی ویڈیوز وغیرہ ہم نے بنائی تھی. لیکن آگ لگانا بھی غلط ہے نا, کوئی آپشن ہی نہیں چھوڑا. میں یہی بات کر رہی ہوں کہ بہتر آپشن ہونا چاہیے کہ آپ اس کو کس طریقے سے ریسائیکل کر سکتے ہیں. ریسائیکل والا بھی معاملہ پلس لینڈ فل سائٹس بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ بڑا ضروری ہے کہ ہاں کئی سال پہلے گئے تھے, ابھی یہ کہ اویئرنیس اس پرسپیکٹو سے بہت زیادہ بھی ہے کہ ہاں اب ہم آگ نہیں لگاتے کچرے کو, جہاں جہاں لگائی جا رہی ہے اس کے خلاف ایکشن بھی لیا جا رہا ہوتا ہے کہ آگ نہیں لگانی. میں سوری ایک چیز ایڈ کروں, اب یہ جو مائکرو پلاسٹک جب ہم کچرے کو آگ لگاتے ہیں تو یہ بھی ہماری جو زمین کی زرخیزی ہے اس کو تباہ کرتی ہے, اور ہمارا جو فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا چیلنج آ رہا ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ریسائکلنگ پلانٹس جو ہے وہ ارجنٹ بیسس کے اوپر پرووائڈ کیے جانے چاہیے اسٹیٹ لیول. بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ میں مصطفیٰ سے ہم پیغام لیتے ہیں ذرا, اس کے بعد اپنی سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. مصطفیٰ, اس وقت جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو آج کے دن کی مناسبت سے, ورلڈ سوائل ڈے کی مناسبت سے کیا پیغام دیں گے؟ کہ یہ کچروں کو نہ آگ لگائے, کیونکہ کچرا جب آگ لگائے گی تو کہاں جائیں گے ہم لوگ مریں گے, ادھر کینسر ہوگا ہم لوگوں کو, اور جب پودے کاٹے گئے تو ہمیں سانس لینا بہت مشکل ہوگا. اس لیے پودے لگائیں اور ہمیں بچائیں, کیونکہ کنویں بنوائیں اور یہ تالاب بنوائیں, کیونکہ جو زمین کے اندر پانی ہے وہ سارا زمین کے اندر واپس جائے پانی. اور جس لوگ سمجھتے ہیں کہ پانی زمین کے اندر سے ختم نہیں ہوتا, اسی لیے لوگ کبھی گاڑیاں دھوتے ہیں, کبھی ضائع کرتے ہیں پانی, کبھی گھروں کے اوپر پھینکتے ہیں, کبھی وہ کرتے ہیں. اسی لیے یہ پانی بہت اہم ہے اور پانی کو ضائع مت کرے. بہت پیاری بات مصطفیٰ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے جوائن کیا, سے بہت شکریہ. جس طریقے سے ماشاء اللہ آپ کام کر رہے ہیں, وی نیڈ مور پیپل لائک ٹیچر عثمان, جس طریقے سے آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور پھر جو آپ شیئر کر رہے ہیں اسٹوریز وہ بڑی انکریجنگ بھی ہوتی ہیں, فرام نارتھ ٹو ساؤتھ آف کورس, جہاں جہاں پہ اس طریقے سے ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں. اور ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے تاکہ اپنے آنے والی نسل کے لیے ہم ایک اچھا ماحول فراہم کر سکیں اور بچے کہہ سکیں کہ ہمارے فور فادرز نے ہمارے لیے کچھ کام کیا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. دو زبردست خواتین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہر ڈومین میں ہماری خواتین آگے بڑھی ہیں اور اب مواقع خود تلاش بھی کر رہی ہیں, اپرچونیٹیز ان کو مل بھی رہی ہیں, لیکن ان اپرچونیٹیز کو وہ گریب بھی کر رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان میں سوسائٹی میں ایک زبردست چینج لانے کی پوری کوشش کر رہی ہیں. ایک ایسی خاتون سے آج آپ کی ملاقات کروانے لگے جن کو میں پرسنلی بہت سالوں سے, لٹرلی بہت سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ایک کیمپین پہ کام کر رہی ہیں جس کا نام ہے ڈارک از ڈیوائن. جس طرح سے اس ٹائٹل سے, اس نام سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کلرزم پہ وہ بات کرتی ہیں. کس طرح سے آج بھی, ویسے بڑا افسوس ہے کہ 2025 میں بیٹھ کر بھی ہمیں یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں کہ کلر کی بیس کے اوپر جج کیا جا رہا ہوتا ہے, ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے, خواہ وہ خواتین ہوں مرد ہوں. ہم بچوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسکول لیول پہ شعیب بلی کیا جا رہا ہوتا ہے, اچھا یہ تو تمہارا کالا رنگ ہے. یہ لفظ ہے جو ہم گھر میں استعمال کرتے ہیں. اچھا گھر میں نک نیم رکھ دیا کالو, میں یہ ورڈس اس لیے استعمال کری کیونکہ یہ گھر میں نام رکھ دیے جاتے ہیں. اچھا اس کا رنگ کالا ہے, بچہ پیدا ہوتا ہے, کوئی آنٹی آئیں گی آ کے بولیں گی اچھا اس کو یہ چیزیں پلا لو, اس کا رنگ سفید ہو جائے گا. ایک خاتون حاملہ ہوگی, اس کو بتایا جائے گا اچھا سیب کھاؤ, فلانی چیزیں کھاؤ, تمہارا بچہ گورا پیدا ہوگا. یہ ہماری سوچ ہے جو میں یہاں پہ آپ کو بتا رہی ہوں, جس کو چینج کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
کافی ساری ہم نے کمپنیز دیکھی ہیں جنہوں نے اپنے نام چینج کر دیا ہے, جو بہت امپورٹنٹ تھا کیونکہ کلر کی بیس کے اوپر کسی کو ڈسکریمنیٹ نہیں کیا جا سکتا, اور یہ کیمپین اسی حوالے سے ہے. اور فاطمہ لودھی ان کا نام ہے, اور ریسنٹلی انہوں نے امریکہ میں پلیٹ فارم ہے ویمن چینجنگ دا ورلڈ, اس میں انہوں نے ہیومینیٹیرین امپیکٹ 2025 یہ ایوارڈ انہوں نے ون کیا ہے. بہت سالوں سے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, اس حوالے سے کام کر رہی ہے, تو ان کو اس اعزاز سے نوازا گیا ہے. تو فاطمہ لودھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم فاطمہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم سبین, آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. فرسٹ آف آل بہت مبارک ہو آپ کو ایوارڈ کی. ڈیٹیل میں ہم بات ضرور کریں گے. ہماری دوسرے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایبسلیوٹلی, ان کا تعارف بھی کرا دیتے ہیں. کرک کے ایک گاؤں سے ان کا تعلق ہے, اور اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے اپنی جگہ بنائی, لٹریچر سے ان کی بہت زیادہ دلچسپی تھی, لکھتی ہیں, بہت زبردست لکھتی ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کے سفر کو جو بہت خوبی آگے بڑھایا, اور اس کے بعد سی ایس ایس کیا ماشاء اللہ. ان لاسٹ ایئر 2024 میں انہوں نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا بھی, بلکہ رزلٹ بھی ریسنٹلی آیا. ان کی او ایم جی گروپ میں ایلوکیشن ہوئی ہے. کیا چینج ہے جو اب یہ لے کر آنا چاہتی ہیں؟ جب ہم سول سروس کی بات کرتے ہیں, بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں, تو اس میں یہ کیا سوچ کے ساتھ ہی آئی ہیں؟ تو آج ہم ان کی کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اینڈ یو نو واٹ, ان کے گاؤں میں کسی اور نے سی ایس ایس نہیں کیا, شی از دا فرسٹ ون جنہوں نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا ماشاء اللہ. تو ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ندا رحمان خٹک, السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. گریٹ. کیا خواہش تھی ہمیشہ سے سی ایس ایس کرنے کی؟ وہ جو ہوتا ہے نا بچپن میں آپ سوچتے ہیں کہ کرنا ہے. اچھا, بچپن میں میری کوئی خواہش نہیں تھی سی ایس ایس کرنے کی. سی ایس ایس کی جو خواہش ہے یہ پیدا ہوئی تھی میری یونیورسٹی ڈیز میں, جب میں لٹریچر کی اسٹوڈنٹ تھی. تب میں کالمز لکھتی تھی, بلاگز لکھتی تھی, سوشل ایشوز کے بارے میں لکھتی تھی. تو میرے گاؤں میں ایک پرٹیکولر ایک ایشو تھا جس کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں. اس کے بارے میں نے صرف لکھا, لیکن اس پہ جو ایکشن لینے والا شخص تھا وہ ڈپٹی کمشنر تھا ہمارے گاؤں کا, اور اس نے کوئی 2-3 دن کے اندر اس پہ ایکشن لیا. دیٹ واز ویری امپریسو. اس نے مجھے اتنا امپریس کیا کہ اس کے بعد میں نے سوچا کہ دس از دا تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اس کے بعد مجھے سکسیس اتنی آسانی سے نہیں ملی, پھر مجھے 5 سال انتظار کرنا پڑا. میں نے بہت محنت کی. اس کے بعد فرسٹ اٹیمپٹ, سیکنڈ اٹیمپٹ, اینڈ دین دس از مائی تھرڈ اٹیمپٹ. اوکے, فرسٹ اٹیمپٹ میں کیا گڑبڑ ہوئی تھی؟ ایسے حالانکہ دیکھیں آپ نے ماسٹرز کیا ہوا لٹریچر میں میرے 91 تھے آؤٹ آف 100, لیکن ایسے میرا نہیں پاس تھا. تو اٹس لائک دیر از این آئیوٹا آف لک ایز ویل. پورا جو نظام ہے ہمارا سکسیس کا یا کامیابی کا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ ہوتی ہے حکمت. آپ لک پہ بلیو رکھتی ہیں؟ میں بالکل رکھتی ہوں. آج ہماری شو کی اوپننگ میں ہم نے اس پہ بات کی ہے نا کہ لک کا بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے. لک کا بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن کون سی غلطیاں ہیں آپ کو لگتا ہے جو کہ آپ نے پہلے کی؟ کیونکہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے جو لوگ سیسز دینے کے ایکسپیرینس ہیں, جو دینا چاہتے ہیں, میں ان کو ہمیشہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں گائیڈ کرتی رہتی ہوں, ان کو بتاتی رہتی ہوں. میرا جو غلطی ہے, اور ساری تقریباً کینڈیڈیٹ کی اوور 90% کینڈیڈیٹس کی جو غلطی ہوتی ہے وہ ایسے کے ایگزام میں ہوتی ہے. وہ کس طرح سے آپ نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, کس طرح سے لکھنا ہے. اور بہت سارے بچوں کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں, مسکنسیپشنز ہوتے ہیں, اس طرح سے لکھ دیتے ہیں, حالانکہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور میں اپنی طرف سے تو بہت کوشش کرتی ہوں کہ آئی کوڈ کنوے ٹو. یہ میں ضرور چاہوں گا, پلیز بتائیں. ایک تو پہلے بتائیں کہ ایسے آپ نے چوز کون سا کیا تھا, بیکاز اس میں ڈفرنٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں, آرگومنٹیٹیو, ڈسکرپٹیو. اچھا, ان کیٹیگریز میں ہم نہیں پڑھتے. اگر آپ نے ایسے کلیئر کرنا ہے تو ان کیٹیگریز میں ہم نہیں پڑھتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایسے کا ایک ٹاپک ہوتا ہے, جیسے کلائمیٹ چینج پہ آ گیا, یا پھر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک الگ ایک ٹاپک ہے. تو کینڈیڈیٹس کرتے کیا ہیں کہ ان کو جو کلائمیٹ چینج کے بارے میں جتنی بھی نالج ہے نا وہ لکھاتے ہیں, حالانکہ ان کا ایک ڈائمینشن انہوں نے پوچھا ہوتا ہے کہ اس ڈائمینشن میں آپ اس کو ایکسپلور کریں, اس ٹاپک کو. ان کی غلطی یہ ہوتی ہے کیونکہ کلائمیٹ چینج ورڈ آ گیا ہے تو اب تو ہمیں بہت کچھ پتہ ہے کلائمیٹ چینج, سب کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ پاکستان کا جو کنڈیشن ہے یہ, تو اس سے جو ایگزامینر جو چیکر ہے وہ چڑھ جاتا ہے. آپ نے بھی یہی کیا تھا؟ جی. اچھا, آپ نے بھی اٹیمپٹ کی ہوئی ہے. میرا بھی ایسے پاکستان میں کوئی رہ نہیں گیا. ہاں, موسٹلی ہم سب نے. لیکن یہ ایک ایسی فیلڈ ہے نا جس میں آپ اچھے اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے. آپ نے بھی نہیں نا, ہم ان 1% پہ آتے ہیں. ہم اچھے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. نہیں, بیکاز آپ لوگ لائک اسٹوڈنٹ ہو گئے. ہمیں ہمیشہ سے پتا تھا کہ میں لائک کا مجھے پتا, ہمیں گھر سے پریشر بہت تھا, کرو سی ایس ایس. نہیں, ہر کسی کا ہوتا ہے کہ اس نے امپیکٹ کریٹ کرنا ہے, اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, تو سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے. جیسے فاطمہ بیٹھی ہوئی ہے, کسی اور طریقے سے کرنی ہے. ایگزیکٹلی. تو ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میرا جو کیلیبر ہے وہ کس فیلڈ میں زیادہ ہے. آپ کو اپنی اسٹرینتھس پتا ہوتی ہیں. تو آئی تھنک کہ میری اسٹرینتھس ہمیشہ سے یہی رہی ہیں کہ میں پالیسی میکنگ میں تھوڑا بہت کنٹریبیوٹ, اوبیسلی میں آئی ول ناٹ ڈو اٹ, لیکن تھوڑی بہت کنٹریبیوشن, تھوڑا بہت اگر میں کچھ کر پاؤں اپنا بینگ اے سول سرونٹ تو وہ میں کروں گی. اوبیسلی اسی سوچ کے سے مجھے لگتا ہے ہر پاکستانی کو یہ سوچ ضرور رکھنی چاہیے. فاطمہ,
بہت عرصہ ہو گیا اس کیمپین کو, کب سے اسٹارٹ کی تھی, ایئر مینشن کیجیے گا, کتنا چینج آپ نے تھرو آؤٹ دیکھا؟ 2013 میں میں نے اسٹارٹ کیا اس کیمپین کا. اب ماشاء اللہ سے 12 سال ہو گئے اینڈ آئی ایم اسٹل ورکنگ آن اٹ. سو very patiently as well, because it was never an easy ride, I would say, because اس ٹاپک پہ اسپیشلی پاکستان میں بات کرنا, سو اٹس لائک گوئنگ اگینسٹ دا ٹائڈ. جہاں سب گورے ہونے کی بات کر رہے تھے, میں وہاں بات کر رہی تھی کہ اپنے آپ کو آپ ایکسیپٹ کریں جیسے آپ ہیں. سو بہت ٹائم لگا, بیکاز سبین جب آپ مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں اٹ وونٹ ہیپن اوور نائٹ, بیکاز یہ کتنے ٹائم سے ہم وی ور کالونائزڈ, اور ہمارے مائنڈ میں ہے کہ وائٹ از مائٹ, جو سفید رنگت ہے وہی خوبصورتی ہے اسی میں اور سارا کچھ. تو ہم نے فیئرنیس کو امبیسڈر بنا دیا بیوٹی کا. سو آئی واز ٹرائنگ ٹو چینج دیٹ نیریٹیو, اینڈ الحمد للہ بہت زیادہ اس میں سکسیزفل رہی ہوں, بیکاز اب ناؤ وی ہیو انفلوئنسرز ہو آر ڈارک اسکن, اور وہ بہت فلانٹ کرتے ہیں اپنی اسکن ٹون کو. there are so many mothers out there, وہ کہتی ہیں کہ now you have given a positive connotation to the word dark. We can say کہ it's beautiful, it's divine. پہلے ہوتا تھا کہ dark ہے, gloomy ہے, ugly ہے. تو یہ جو connotation change ہوئی ہے, پھر girls are now, they're very confident. وہ آتی ہیں, they discuss their issues کہ we are facing this, and then I tell them, I counsel them کہ آپ کس طرح سے you can feel confident. And first of all what I did کہ میں نے پہلے اپنے آپ کو چینج کیا, اپنے آپ کو کمفرٹیبل کیا اپنی اسکن ٹون میں, بیکاز آئی تھنک ایز وی سے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, سو آئی تھنک چینج بگنز ود ان. سو جب خود مضبوط ہوئی تو پھر آس پاس کے لوگوں کو, لڑکیوں کو, ان کے ساتھ بات کی, پیرنٹس سے بات کی, بیکاز مدرز دے پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. سو یس. اور یہی ساری جو کیمپین آپ کی رہی, اسی وجہ سے آپ کو یہ ایوارڈ ملا ہے ابھی؟ بالکل ایسے ہے, بیکاز آئی ہیو بین ورکنگ آن دیز لائنس اینڈ ساتھ ساتھ سوشل ورک تو چلتا رہتا ہے. اچھا فاطمہ, اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو میں چاہوں گی ضرور کہ آپ اپنی اسٹوری بھی بتائیں, بیکاز کوئی چینج لانے کے لیے آپ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے, اینڈ دین ایک موٹیویشن آتی ہے کہ نہیں یہ چیز میں نے فیس کی ہے تو کوئی اور فیس نہ کرے. سو آپ کو بھی ڈسکریمنیشن فیس کرنا پڑا؟ آف کورس, بیکاز اگر کوئی مجھے ڈارک اسکن یہاں پہ بیٹھ کے کہے کہ میں نے کبھی ڈسکریمنیشن فیس نہیں کیا, تو دیٹ وڈ بی اے لائی. ایون ٹی وی شوز رات کو اب 11 بجے جو مذاق کے نام سے یا اس طرح کے جو شوز ہوتے ہیں کہ وہ مذاق کے نام پہ آپ کو they sit on the couches and they discriminate people, they make fun of their skin tone, heights and what not. ان کو لگتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہم کر رہے ہیں. I'm so glad that you talked about it. And I'm sorry, you can't even watch those shows with your kids because we feel uncomfortable. And it's not just about color. وہ جو جینڈر پہ آ کے جو جملے آ رہے ہیں, جو عورت پہ آ رہے ہیں, جو بیوی پہ آ رہے ہیں, وہ سب اتنے نارملائز ہو گئے ہیں ہمارے ان شوز میں, ان کانورسیشنز میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیوں اتنا نارملائز کر دیا ساری اس گفتگو کو. آپ نے بڑا اچھا کہا, ہم نے لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے. بالکل, ہم نے لوگوں کو سینسٹائز کر دیا. ہمیں سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. دے شوڈ نو, ایمپتھی ہونی چاہیے, ہاؤ ٹو سیلیبریٹ ڈائیورسٹی وچ از اراؤنڈ. آپ نے مجھ سے بات کیا کہ میرے پرسنل ایکسپیرینسز کے بارے میں, تو اسکول لائف سے ہی, بیکاز دیکھیے گھر میں تو آئی ایم شیور آپ کی ماما آپ کو نہیں بولیں گی کہ آپ میں یہ مسئلہ ہے وہ ہے. وی آر لائک دا بیسٹ فار آر پیرنٹس, ٹھیک ہے, بٹ دا مومنٹ یو اسٹیپ آؤٹ آف دا ہاؤس آپ کہتے ہیں او مائی گاڈ دیر سم تھنگ رانگ ود مائی اسکن ٹون, اینڈ دا سیم ہیپن میرے ساتھ. آئی ایم آلسو اے ٹیچر, اینڈ دا ریزن آف بیکمنگ اے ٹیچر واز کہ میں نے بہت چیزیں فیس کی اپنے اسکول لائف میں, which was also coming from my teachers, کہ جو ان کے accordingly cute تھے یا fair skin تھے, they used to be in the tableaus, in the plays and everything. And جو dark skin تھے, they used to be, backstage, they were never in the forefront or something like that. So I wanted to change the narrative کہ ایک بچے پہ کس طرح کا اس کا impact آتا ہے کہ when you don't include them with the other students, just because he or she is dark skinned, just because وہ tall نہیں ہے, just because وہ according to the teacher standards is not cute. تو یہ چیزیں میں فیس کرتی رہی ہیں. And then finally when I was in university, میں نے کوشش کی, because I used to go to different about the youth forums and جو conferences ہم attend کرتے تھے سبین. So وہاں پہ جب بھی میں نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی تو مجھے چپ کرا دیا جاتا تھا کہ پاکستان میں تو کلر ڈسکریمنیشن ہے ہی نہیں, آپ کیا بات کر رہی ہیں, اور آپ پتہ نہیں کہاں سے بچے آ جاتے ہیں ایسے سوال لے کر, اور بڑے ٹاپ ناچ پیپل وہ پینلس پہ بیٹھے ہوتے تھے, اینڈ دے یوزڈ ٹو گیو می اے شش کال. یس, تو میں نے کہا کہ نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ آئی وانٹ ٹو سٹ دیر.
you know, to bring a change. And alhamdulillah کہ مجھے وہ ٹائم آیا کہ میں وہاں پہ ایز اے پینلسٹ بیٹھی, میں نے اپنی آواز اٹھائی, اور ان بچوں کے لیے جو کہ روز اس چیز کا شکار بنتی ہیں, یو نو, کہ جو ایڈورٹیزمنٹس چلتے ہیں, ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو نیم اینی برانڈز اور اینی تھنگ, بٹ واٹ دس شو از کہ دیر از اے پرٹیکولر ٹیوب دیٹ یو گوئنگ ٹو یوز, آپ کو جاب ملے گی, آپ کی شادی ہو جائے گی, یو ول بیکم, یو نو, آپ CSS کلیئر کر لیں گے, ٹھیک ہے. سو مطلب جس کانفیڈنس کے پرسپیکٹیو سے ہم نے یہ بات دیکھا ہے کہ جب اس کا کانفیڈنس آ جائے گا, کانفیڈنس, اینڈ دی ڈارک اسکن گرل از بیچاری اینڈ پتہ نہیں واٹ ناٹ, اس کی لائف میں سب کچھ ختم ہو چکا ہے, سے کچھ نہیں ہونا, جو کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ آپ نے کریم یوز کے CSS نہیں پاس کیا, بالکل بھی نہیں, بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت پڑھنا پڑتا ہے. بٹ اسی ٹاپک پہ اگر آپ بھی کامنٹ کریں کہ جنرلی آپ نے بھی محسوس کیا یہ کلر کے معاملے پہ, فیس اسکن ٹون کے متعلق کہ ڈسکرمنیشن ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. میرے ساتھ نہیں ہوئی, لیکن میری دوست ہے, بہت اچھی دوست ہے, تھوڑی سی ڈارک کمپلیکشن ہے بٹ بہت خوبصورت ہے وہ, تو وہ ہمیشہ سے مجھے یہ چیز بتاتی رہی ہے. تو یہ جس طرح سے فاطمہ نے بات کی ہے, اٹس اے ریالٹی, یہ ہوتا ہے پاکستان میں نہیں, یہ آئی تھنک پورے ساؤتھ ایشیا کا یہ مسئلہ ہے, لیکن آہستہ آہستہ اس میں بات ہو رہی ہے, نام چینج ہو رہے ہیں, تو چینج تو آ رہا ہے, بالکل آ رہا ہے. جیسے فاطمہ نے بات کی ان کی لائف سٹوری, لائک انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا, تو میرا ہر ایک انسان جو ہے نا وہ الگ الگ چیزوں کو دیکھتا ہے, دنیا کو اس طرح سے بدلنا چاہتا ہے. جیسے میں نے دیکھا کہ اچھا میرے ارد گرد یہ مسئلہ ہو رہا ہے, یہ سوشل ایشو ہے, اس پہ بات کرو, اس کے لیے ہڑتال کرو, یہ کرو, تو اس طرح سے چیزیں جو ہے نا. اب ہمارے جیسے گاؤں میں کرک میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہمارا کرک ماشاء اللہ سے ایک چیز پہ بہت اچھا ہے کہ جب ایجوکیشن کی بات آتی ہے نا, تو مرد اور عورت میں, وہ بیٹا اور بیٹی میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, تبھی وہ 3rd نمبر پہ اس کا لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے. میں اپنے گاؤں سے پہلی ہوں, لیکن کرک ضلع سے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں. تو جب ہم مسئلے مسائل کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ دوسرے جو پاکستان کے ہر ضلع میں جو مسئلے ہوتے ہیں, پھر وہ ہمیں ٹریگر کرتے ہیں کہ ہم کچھ کریں اب اپنے علاقے کو بہتر کرنے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے کچھ کام کرنے کے لیے. اور کبھی کبھی ایسا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے اپنے علاقے میں ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے. آپ ظاہر سوچتے ہیں, آپ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں, آپ گلوبلی سوچتے ہیں, کیونکہ بہت سے چیلنجز اور ایشوز گلوبل لیول کے ہوتے ہیں. آپ آنکھ کھولتے ہیں نا, اپنے گاؤں میں کھولتے ہیں نا, پھر اپنے ایشوز وہاں پر دیکھتے ہیں, پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میرے علاقے کے مسئلے ہیں. جیسے ہی آپ اپنے علاقے سے باہر جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ تو میرے ملک کے بھی مسئلے ہیں, آپ میں وہ جذبہ شاید زیادہ آ جاتا ہے. اور ہر انسان کو کوئی نہ کوئی چیز ٹریگر کرتی ہے. جیسے فاطمہ کو یہ کلرزم, یہ سارا کچھ, میرے ساتھ شاید کوئی اور انسیڈنٹ. I would like you to respond to this. What triggered you? وہ ایک انسٹنٹ تو آپ کوٹ کرتی ہیں, بٹ اس کے علاوہ کس چیز نے ٹریگر کیا آپ کو کہ مجھے بیوروکریسی میں ہی آنا, مجھے چینج کریٹ اس لیول پہ آئی کرنے؟ بیکاز جب بھی ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں چلا بیوروکریسی رہی ہے پاکستان کو. بالکل, آئی تھنک بیوروکریسی میں ان لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے جو کہ نئی سوچ کے ہیں, یوتھ ہے, ان کو پتہ ہے کہ کس طرح سے چینج لے کر آنے, دنیا کیسے کس رفتار سے چینج ہو رہی ہے, ٹیکنالوجیکل ساری ایک چیزیں ہو رہی ہیں, اب وہ جو فائل سسٹم ہے سارا کچھ چینج ہو رہا ہے. آئی تھنک جو بالکل دنیا چینج ہو رہی ہے, پاکستان نیڈس ٹو چینج ایز ویل. آئی تھنک اٹ نیڈس پیپل جو کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں جذبے کے ساتھ, ٹیکنالوجی, چاہے وہ آپ کا اپ گریڈ کرنا ہو آپ کی ٹیکنالوجی کو کسی بھی فیلڈ کے اندر, یا سپلیمنٹ کرنا ہو, اینی تھنگ. دیکھیں واٹ آئی بلیو اس کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ ہوتی ہے, ایک پورا ایک پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے, آپ کو ایک انوائرمنٹ دیا جاتا ہے, اس میں آپ نے پھر کام کرنا ہوتا ہے. ہر ادارے نے فور شور, لیکن بالکل نہیں, حکومت جو ہے وہ آپ کو بہت موقع دیتی ہے کہ آپ کے پاس ہم نے یہ اتھارٹی دی ہے, یہ ابھی اسٹیٹ کی امانت ہے, آپ کریں جو اس کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. اب آپ پہ ہے, آپ کیا کرتے ہیں, اب آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے, وہ پاور ہے, اب آپ کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک ٹیسٹ ہے نا, اور کیونکہ یہ ایک امانت ہے, بے شک ایسی ہے, اور اس امانت کے ساتھ اب میں جب سے میں نے CSS کلیئر تو کر لی ہے, اور میرے بڑے خواب تھے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اب مجھے ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے کچھ غلط نہ ہو جائے, جس کی مجھے پکڑ ہو جائے. مطلب انسان سوچتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. کبھی کوئی کسی نے کچھ مذاق کر دیا کہ اچھا اب تو CSS افسر بن گئے ہیں, بڑے افسر. میں کہتی ہوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں. وہ بالکل, I'm sure کہ آپ کو ابھی سے میسج آنا ہو چکے, تو بڑی بندی بن گئی ہو, ہمارا وہ کام کر دینا, آپ کے تو بڑے تعلقات ہوں گے, آپ تو یہاں تک پہنچ ہوگی آپ کی, یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. میں تو اس بات پہ صرف ایک ہی بات کرتی ہوں کہ دیکھیں میری دوزخ کی ٹکٹ آپ نہ کٹائیں. مجھے جنت جانے تھے, میں جتنی بھی ایفرٹ اپنی طرف سے کر سکتی ہوں میں کروں گی ملک کے لیے, جو بھی اچھا ہے, جہاں پر جو بھی اللہ کرے ہم بس وہی کریں. میں ہوں, میرے ساتھ میرے باقی ماشاء اللہ سے بیچ میٹس جو بھی بننے جا رہے ہیں, میں سب سے ملی ہوں,
مجھے لگتا ہے ان سب میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو کچھ کرنا نہیں چاہتا اپنے ملک کے لیے. میں اس چیز کو دیکھ کے بڑی خوش ہوتی ہوں. اور آئی ایم شیور دیکھیں کریم آف دا کریم جس طریقے سے سی ایس ایس کوالیفائی کرنا ہے. سول سرونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ عوام کے خادم ہو. بے شک ہے. تو میں تو اس کو کریم آف دا کریم نہیں مانتی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ظاہر ہے دیکھیں یہاں تک پہنچنا بڑا خواب ہوتا ہے لوگوں کا, اور بہت محنت اس میں کرنی پڑتی ہے, بہت زیادہ پڑھنا پڑتا ہے آپ کو. انٹلیکچوئل ہوتے ہیں تو آپ یہاں تک پہنچتے ہیں. اور اوبیسلی آپ کی ایک ریسرچ ہے, اور آپ اتنے سارے لوگوں میں اگر آپ نے ایک ایگزام کلیئر کیا ہے تو اس کا مطلب کہ اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے لیے چنا, اس مقصد کو پورا کرنا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فاطمہ, کیا پلانس ہیں, آپ کیا نیا کرنا ہے, کس طریقے سے, کیونکہ اب آپ نے 2013 میں کیمپین شروع کی تھی اور وقت بدل رہے ہیں, چیزیں بدل رہی ہیں, لوگوں کی سوچ بھی بہت حد تک بدل رہی ہے. اس وقت جین زی میں بھی کیا یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہم وہاں پر بھی یہ ڈسکریمنیشن دیکھ رہے ہیں, یا صرف ہم نے ملینیلز نے ان چیزوں کو زیادہ فیس کیا ہے؟ اٹس اسٹل دیر سبین, سوری ٹو سے, مطلب اٹس ویری انفارچونیٹ. ابھی بھی اسکولز میں بہت اس طرح کی بلینگ کے ایشوز ہوتے ہیں, یو نو, اسکن ٹون کے بیسس پہ, اگر ویٹ کے بیس پہ, ہائٹ کے بیس پہ, بہت زیادہ. اگر کوئی بچے نے گلاسز پہنے ہوئے, مطلب نیم کالنگ تو بڑی کامن چیز ہو گئی ہے. سو میں ہمیشہ یہ بات کوٹ کرتی ہوں کہ ہمیں جو ہے نا پیرنٹس کو وی ہیو ٹو برنگ اے چینج ان اے وے کہ ان couches پہ بیٹھ کے جب ٹی وی لگا ہوا ہوتا ہے, آپ یو ڈونٹ ٹاک اباؤٹ سم ونس کیریکٹر ان فرنٹ آف یور کڈس, یو ڈونٹ پاس کامنٹس اباؤٹ سم ونس اسکن ٹون, باڈی ٹائپ اور واٹس ایور, بیکاز بچے ایبزارب کرتے ہیں. سو آئی تھنک بیکاز جب آگے جیسے جیسے ہماری جو جنریشن ہے وہ بچے ظاہر سی باتیں بڑے ہوتے ہیں, تو وی ہیو ٹو یو نو ٹیل دیم کہ وی ہیو ٹو سیلیبریٹ ڈائیورسٹی وچ از اراؤنڈ. کراچی سے کشمیر تک جو خوبصورتی ہے اس کو آپ ویسے ہی رہنے دیں, سب کو گورا نہ کر دیں, سب کو ایک جیسا نہ بنائے نا. ہم کورینس کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں جی کورین اسکن ٹون ہماری بھی ہو جائے. obviously ان کی اپنی ایک اسکن ٹون ہے, ان کے اپنے فیچرس ہیں, اور اس لحاظ سے اپنا انوائرمنٹ ہے, تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے. اچھا, بڑی پیاری بات جو ہم بچپن سے ہمارے پیرنٹس ہمیں بتاتے آ رہے ہیں, جس کی بیسس پہ ڈسکریمنیشن کا تو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ بات کرتے ہیں نا کہ جو آپ کوئی آرٹ دیکھتے ہیں نا, تو آپ جب اس کی برائی کرتے ہیں تو آپ آرٹ کی برائی نہیں کر رہے, آپ آرٹسٹ کی برائی کر رہے ہیں. تو ہم سب کو یہ مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے کہ مصور کون ہے, اور اللہ نے ہر شخص کو, ہر کسی کو اتنا خوبصورت بنایا, اس کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے, اس کی اپنی ایک شخصیت ہے. سب ایک جیسے ہو جائیں گے تو آپ کی انڈیویجویلٹی کہاں گئی. تو اس چیز کو بھی اب میں آج بھی دیکھتی ہوں. فاطمہ, ندا, میں چاہوں گی آپ دونوں اس چیز پہ ضرور کامنٹ کریں. یہ جو وائٹنگ انجیکشنس آ گئے ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے بہت زیادہ, اور میں لٹرلی میں سیلونس میں دیکھتی ہوں, برائڈس میں انسیکیورٹی دیکھتی ہوں کہ وہ جاتی ہیں, کہتی ہیں جی ہمیں آپ ہماری ٹون سے 2 ٹون گورا کر دیں, 3 ٹون گورا کر دیں. اور میک اپ آرٹسٹ اب ان میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ سمجھا رہی ہوتی ہے کہ نہیں, آپ کی اپنی اسکن بہت پیاری ہے. فاؤنڈیشنس ڈفرنٹ کلرس کے انٹروڈیوس ہو گئے. پہلے تو ہم دیکھتے تھے صرف فاؤنڈیشنس جو ہوتے تھے وہ گورا کرنے والے ہوتے تھے, اور وہ آپ کی پوری باڈی ڈفرنٹ لگ رہی ہوتی ہے, آپ کا فیس ڈفرنٹ ایک سامنے آ رہا ہوتا تھا. ایسے ہوتا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے ندا, آپ کامنٹ کیجیے گا. تو آئی تھنک یہ تو جہالت ہے, سیدھی سی بات ہے, اس کے لیے ایک ہی ورڈ ہے, یہ جہالت ہے. اور میں کیونکہ لٹریچر کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں تو جو جان کیٹس ہیں ہمارے پوئٹ, ان کی بیوٹی کی ڈیفینیشن پہ بلیو کرتی ہوں, دیٹ بیوٹی از سبجیکٹیو. بیوٹی از ٹروتھ بیوٹی, دیٹ از آل یو نیڈ ٹو نو. اب جس کے لیے جو سچائی ہے اس کے لیے وہی اس کی خوبصورتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو خوبصورتی تو نظر سے نظر مطلب ڈفرینٹ ہے, سب کے لیے اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. اور آئی تھنک خوبصورتی تو آتی انسان کے کاموں سے ہے, اس کے کردار سے, اس کے اخلاق سے ہے. اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ ہنس کے بولتا ہے, بہت ہمبل طریقے سے بولتا ہے, پھر آپ بھول جاتے ہو وہ کیسا دکھتا ہے اور کیسا نہیں دکھتا, اور آپ اس سے اس کی طرف مائل ہوتے ہو. نہیں ہے تو بہت خوبصورت آدمی بھی ہو, جو کنونشنل ڈیفینیشن ہے ہماری خوبصورتی کی, تو وہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ تو ایک جہالت ہے. آئی وڈ اونلی یور کمنٹ. I am not in favor of these injections جو آپ نے بات کی, وائٹننگ اور یہ سارا کچھ, because it's like fighting nature. You know, جیسے آپ کو خدا نے بنایا, آپ پھر اس کے اگینسٹ جا کے کوئی چیز کریں, تو I don't think so it's gonna last forever. سو کوئی نہ کوئی اس کے جو ہے سائڈ افیکٹس ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں. جو پگمنٹ آپ اسے ڈسٹرب کر رہے ہیں, جو کہ بیریئر تھا نیچرلی آپ کی اسکن کا, آپ نے اسے ڈسٹرب کر دی, تو وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں. جی وہ تو ہوتا ہے. لاسٹ میں ندا, بلکہ میں چاہتا ہوں زبین ہم مینٹل ہیلتھ پہ بھی کامنٹ لیں, بیکاز یہ موضوع بھی ایسا ہے جس سے مینٹل ہیلتھ بہت افیکٹ ہوتی ہے. اور پلس میں آپ سے یہ کامنٹ اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے, اس پہ بہت زیادہ بات بھی ہوئی ہے, ان سول سروس مینٹل ہیلتھ کے بہت زیادہ ہمیں ایشوز نظر آئے. وائی, اور ہم وٹ آر وی ڈوئنگ فار دیٹ؟ اوکے, سو دا تھنگ از کہ
آپ کے پاس فیملی سپورٹ, فرینڈس کے سپورٹ, یہ بہت ضروری ہے. یہ کریئر ہے بہت مشکل, اس میں آپ کو اپنا پورا وقت دینا پڑتا ہے, اپنی پوری ایفرٹ ڈالنی پڑتی ہے, اسپیشلی اگر آپ پولیس سے ہو, پاس سے ہو, تو آپ کو 24 گھنٹے دینے پڑتے ہیں. اس میں ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اپنی جو ذاتی رشتہ داری اور یہ فیملی بانڈز ہیں, یہ ان کو ختم کر دیتے ہیں, ان کی طرف توجہ نہیں رہتی, تو ہمارے ارد گرد جو سپورٹ سسٹم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انسان تو انسان ہے, وہ جتنا مضبوط ہے, وی آل آر ڈیپینڈنٹ. میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے 3 اٹیمپٹس ہیں. اگر میں کھڑی رہی تو وہ اس لیے کھڑی رہی کیونکہ میرا فیملی بانڈ بہت اسٹرانگ ہے. میرے امی ابو میرے ساتھ اتنے ایسے کھڑے رہے, سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہے. میرے بھائی دونوں, میں سب سے بڑی ہوں لیکن ایسا لگتا ہے کہ میں سب سے چھوٹی ہوں, میں درمیان میں ہوں. میری امی آگے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ دلیر عورت ہے. میرے ابو بہت کائنڈ ہارٹیڈ ہیں, شیڈو کی طرح ہمیشہ پیچھے کھڑے رہے کہ ان دونوں کو کچھ ہوگا تو میں دیکھ لوں گا. میرے ایک بھائی نے میرا ایک ہاتھ پکڑا ہوا ہے, دوسرے بھائی نے میرا دوسرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. تو یہ میری فیملی ہے. وہ لیکن بھائی سے پوچھوں گا کہیں گے ہماری ابا جی نے ہمارا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک فیملی بانڈ آئی تھنک یہ پوری لائف رہنا چاہیے. پھر صرف وہ فیملی کی طرف حد تک نہیں ہوں, میں بہت خوش قسمت ہوں اس معاملے میں کہ میرا خاندان بھی پورا بہت زیادہ جوائنٹڈ ہے, بہت زیادہ ان میں یونٹی ہے, سب کچھ ہے. چونکہ آپ کے پورے خاندان نے انویسٹ کیا ایک دوسرے میں. انویسٹ کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ جب بھی جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, آپ سے کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں, آپ پروفیشنل ہیں, آپ جتنی مرضی جس مقام پہ پہنچ رہے اپنے آپ کو آئسولیٹ نہ کریں. ہم نے اکثر دیکھا, ہم کہتے ہیں جی پروفیشنلزم ہے, ہم الگ ہی ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ واقعی تنہا رہ جاتے ہیں. اس کے بعد جب آپ ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ جو ایک باکس ہے اس سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کو جو روشنی دکھانے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت دور رہ جاتے ہیں. آپ نے دور کر دیا ہوتا ہے ان کو. تو پلیز اپنے آس پاس کے جو رشتے ہیں, بالخصوص جو آپ کی فیملی ہے نا, جو امیڈیٹ فیملی ہے, اس کے بانڈ کو بہت مضبوط رکھیں, اس میں بہت زیادہ انویسٹ کریں, پرائمریلی ان پہ انویسٹ کریں. تھینک یو سو مچ. آپ دونوں کا بیٹھ چکے ساتھ موجود تھیں, ونڈرفل ویمن جنہوں نے اپنے اپنے ڈومین میں بہت اچھا ماشاء اللہ کام کیا. ابھی تو یہ سفر ہے نا, چل رہا ہے آگے, انہوں نے بہت کچھ اور کرنا ہے ماشاء اللہ. ہمیں بڑھنا ہے ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے. رہیے ساتھ, یہ ہے رائزنگ پاکستان. ویلکم بیک جی. رائزنگ پاکستان میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اسلام آباد والوں کے لیے بہت خوشخبری. اسلام آباد کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں جو کہ اسلام آباد ٹریول کر سکتے ہیں, ان کے لیے بے خوشخبری ہے, کیونکہ 7th جو ہے 2 روزہ اسلام آباد ایکسپو جو ہے وہ 6 دسمبر کو پاک جنت سینٹر میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی کل سے شروع ہو رہا ہے, اور ظاہر سی بات ہے بہت سارے بزنسز وہاں پر موجود ہوں گے. خواتین ہماری, ہم ان کو دیکھیں گے, اور پاکستان کا ایک بہت زبردست امیج جو ہے وہ پوری دنیا کو جائے گا. ایبسلیوٹلی. تو ویمن لیڈ بزنسز وہاں پر ہوں گی, اور آذربائیجان پاکستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ذریعے اہتمام یہ ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں انٹرپرینور بھی ہیں, اور آذربائیجان پاکستان جوائنٹ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی سینئر نائب صدر ہیں نائمہ انصاری صاحبہ. ان کو ویلکم کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں تیاری کیسی ہے. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر. کیا چل رہا ہے زندگی میں؟ زندگی میں ابھی جیسے یہ ایونٹ چل رہا ہے, اور ہمارا کیونکہ کام بھی ایسا ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے 20 ایونٹ کے لیے بھی خواتین آ رہی ہیں. آئی مائی سیلف بینگ این انٹرپرینور, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو خواتین کے بزنسز ہیں ان کو ہم اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ وہ اسکیل اپ ہوں اور وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی پرفارم کریں. ونڈرفل. سو دس از 7th ٹائم, رائٹ؟ سو پچھلے 6 کا کتنا زبردست ایکسپیرینس رہا, اور اس میں ہوتا ہے نا کچھ سکسیس اسٹوریز بھی ہوتے ہیں کہ جی ایک خاتون تھی, وہ فلانی جگہ سے آئی تھی, اس کا چھوٹا سا ایک اسٹال تھا, اور آج اس کا بزنس گرو کر گیا. سو بیسیکلی جب ہم نے پہلی سیریز شروع کی تو وہ 2011 تھا. اس ٹائم پہ ہم جیسے ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے اور اس میں پبلک آ رہی ہے, وہ ہمارے لیے بھی ایک نیا ایکسپیرینس تھا. پھر اس کے بعد جب اس میں خواتین آتی ہیں تو ان کی ہر طرح سے لرننگ ہوتی ہے. فار ایگزامپل انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا پروڈکٹ کیسا ہے, ان کے کمپٹیٹر کے پاس کیا پروڈکٹ ہے, ان کی پرائسز اور ان کے کمپٹیٹر کی پرائسز میں کیا فرق ہے. اور اس کے علاوہ جیسے اسلام آباد کی جو مارکیٹ ہے وہ باقی شہروں کی مارکیٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے. سو آیا جو ان کا پروڈکٹ ہے وہ اس مارکیٹ کے اکارڈنگلی ہے یا نہیں ہے, یا اس میں کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ سوچیں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ پروڈکٹ لے کے جائیں اور اس کی سیلنگ ہو. سیلز کے علاوہ ایک لرننگ کا کانسیپٹ بھی اسلام آباد ایکسپو میں خواتین ایکسپلور کرتی ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان میں کافی ساری خواتین ایسی ہیں جو ہوم بیس بزنسز کر رہی ہیں. سو وہ ہوم بیس بزنسز کو ایک مارکیٹ ڈسپلے مل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ ہمارا سارا ڈپلومیٹک سیکٹر بھی یہاں ہے, کافی سارے ایمبیسڈرز بھی ہمارے ایونٹ پہ آتے ہیں, اور ان کو بھی ایک پازیٹیو امیج آف پاکستان
اور ایک پاکستان کی خود مختار عورت وہ ہم اسلام آباد ایکسپو میں پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں اسی طرح سے ہوتا ہے جس طرح آپ نے سکسیس سٹوری کی بات کی, تو وہ جس طرح سے ہم لوگ سب لوگ ایسے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا کام بہتر ہوتا جاتا ہے تو ہمیں ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے. تو کافی ساری ینگسٹرز بچیاں اپنی جو بھی پروڈکٹ لے کر آتی ہیں, دین وین دے میک سیلس, سو ان کا جو ایک کانفیڈنس لیول ہے, ہمارے ایکسپو نے اور ہمارے وومن چیمبر نے بھی اس پہ کافی کام کیا ہے کہ ہم ان کے لیے بہتر سے بہتر اپرچونیٹیز آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کے کام آگے بڑھیں. پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اس میں اتنے سارے پارٹنرز انگیج ہیں, سو وہ جو پارٹنرز ہیں وہ صرف اور صرف ان کو اس ایونٹ کے لیے ہینڈ ہولڈ نہیں کرتے, ایک وہ کنٹینیوشن میں پورے سال کی کمٹمنٹ دیتے ہیں جس میں ان کے بزنسز کو ہم نے آگے کیسے لے کے چلنا ہے اس پہ بھی کام ہوتا ہے. اوکے, اچھا نائمہ, اس بار نیا کیا ہو رہا ہے؟ بیکاز اوبویسلی لوگ اتنے سالوں سے کنیکٹڈ ہیں. ایگزیکٹلی, اس دفعہ نیا ہم یہ کر رہے ہیں کہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں کہ ایک دفعہ تو ہماری جو کچھ فار فلنگ ایریاز ہیں جہاں سے کچھ خواتین کو ہم نے پچھلے عرصے میں ٹرین کیا تھا کہ وہ آلف کے پروڈکٹس پہ کام کر رہی ہیں اپنی, وہ بھی لے کر آ رہی ہیں. سو مینی آف دیم ول بی کمنگ ٹو اسلام آباد فار دا ویری فرسٹ ٹائم. فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ کہہ لوں میں لوور دل سے اگر خواتین آ کے ڈسپلے کریں گی اپنا, تو ایک یہ بھی نیا ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ جس طرف ہم جا رہے ہیں ٹیکنالوجی کی طرف, ہماری 2 دن اندر ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں اتنی ایزی چیزیں لائک فار ایگزامپل کہ آپ اپنی ویب سائٹ 5 منٹ میں کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنے بزنس کو مارکیٹ کیسے کر سکتے ہیں, اور وہ والی ساری چیزیں بھی ہم سکھائیں گے جس میں اکثر بزنسز کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان ریسورسز کو ہائر کریں. سو ایز اے اسٹارٹ اپ کمیونٹی اور ایز اے ینگ انٹرپرینیور آپ کو پراپر گائیڈ لائنس دے دی جائیں, آپ کو پراپر وے فارورڈ بتا دیا جائے, آپ کو ان مینٹور سے کنیکٹیوٹی کرا دی جائے جو کہ آپ کے بزنسز کو آگے چلانے میں آپ کی ہیلپ کرے. بالکل. سو یہ ہم ٹوگیدر وی بلٹ کے کانسیپٹ میں اندر 2 دن کی ایک کانفرنس بھی ایکسپو کے ساتھ کر رہے ہیں, اینڈ دس از آل فری آف کاسٹ. اینی ون جس کا نے ابھی کاروبار شروع نہیں بھی کیا اور جو کر بھی چکے ہیں وہ ادھر آ کے لرننگ بھی کر سکتے ہیں, کنیکٹیوٹی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو آگے لے جا سکتے ہیں. اور جو اسٹالز لگا رہی ہیں اس کے لیے بھی کیا کاسٹ آپ کی ہے؟ سو بیسیکلی جو اسٹالز ہوتے ہیں اس میں ہماری ایک نامنل سی کاسٹ ہم خواتین سے لے رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ سم تھنگ جس کی پرائس اٹیچڈ ہے تو لوگ اس کو سیریسلی اس پہ کام کرتے ہیں. لیکن بہت سارے ینگسٹرز جو ہمارے پاس بچیاں, جیسے کوئی بچی ہے کہ وہ ایک اپنا چھوٹا سا کام ابھی اس نے ایز اے ہابی شروع کیا ہے, اس طرح کے بھی بہت سارے لوگوں کو ہم شو کیس کر رہے ہیں. ونڈرفل. اوکے, اچھا تقریباً کتنے اسٹالس ہوتے ہیں جن کو آپ اکوموڈیٹ کر پاتے ہیں؟ تو ہمارے پاس اس میں جو لائک وومن اون بزنسز ہیں وہ آلموسٹ 100+ ہیں. پھر اس میں جو ہماری فوڈ اسٹریٹ بنتی ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو خواتین کاروبار کھانے کے کرتی ہیں, بے شک وہ ہوم شیفس ہیں, بے شک وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کیفیز چلا رہی ہیں, تو ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں اور انہی کی ساری ہماری فوڈ اسٹریٹ ہے. اور فوڈ اسٹریٹ باہر لگ رہی ہے؟ جی فوڈ اسٹریٹ باہر لگ رہی ہے. اور باقی جو اندر آپ کا آئی تھنک رائٹ سائڈ پہ اوپر ہال ہے وہاں پہ آپ کے سیٹ اپ؟ جی بالکل, اوپر سارا ہمارا سیٹ اپ ہے. اور دیکھیں یہ بھی وہ ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جیسے ہم ایکسپوز ہوتے ہیں, تو میں نے ہمیشہ سے دیکھا کہ یہ ایک خاتون کا تو بے شک بزنس ہوگا لیکن اس میں ایک پوری فیملی انگیج ہوتی ہے. I was about to ask کہ کہیں یہ women only تو نہیں کہ صرف خواتین ہی آ سکتی ہیں؟ This is family oriented event and اس میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہری بات ہے وہ بچے اپنی مدرس کو, کافی سارے اپنی بہنوں کو, اور سب یہ ہیلپ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور انگیج بھی ہوتے ہیں, اور پھر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کو ادھر بلا بھی رہے ہوتے ہیں. سو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے پاکستانیوں کو یا ہم سب ایز لائک ہیومن بینگز ایک پروڈکٹیو مائنڈ سیٹ کی طرف جائیں. سو آئی آلویز تھنک دیٹ دس از اے ویری ہیلدی ایکٹیویٹی جس کے لیے آپ پلان کرتے ہیں, آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اچھا بھائی میں نے اپنی پرائسز ایسی کیسے نارمنل رکھنی ہے کہ میری سیل زیادہ سے زیادہ ہو, کمپیٹیٹیو بھی رکھنی ہے, اور پھر آپ نے یہ جو پروڈکٹ ٹیسٹنگ بھی کرنی ہے نا کہ جو میں یہ بنا رہی ہوں آیا اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ایز آف ناؤ. آئی تھنک یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے آپ کی اپنی اس ایک ویسینٹی میں آپ کو لگتا ہے, لیکن جب اس طرح ایکسپو میں آپ جاتے ہیں تو چونکہ ڈفرینٹ جگہوں سے لوگ آتے ہیں اور ان کی جو رائے آپ کے سامنے آتی ہے اس سے آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا ایڈیشن کرنی ہے, کیسے اس کو آلٹر کرنا ہے, یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ نہیں دیٹس پرفیکٹ فار دیم. یس, اور پھر اس میں ہم ایک اور کام یہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کہ نا آپ کہتے ہیں بزنس ٹو بزنس کی اپرچونیٹیز کو بھی ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں کہ کافی سارے لوگوں کو بلک آرڈرز مل جائیں.
ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھیں کافی ساری جگہیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ خود سے مینوفیکچر نہیں کر سکتا. سو یو نو اگر آپ کے پاس اپنی مینوفیکچرنگ وہ نہیں ہے, بٹ اف یو ہیو ایونیوز ایوری ویئر ان دا ورلڈ سم ہاؤ, سو آپ کے پاس وہ پیچھے ایک وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے پراپر سپلائی چین جہاں سے آپ کو مینوفیکچرڈ پروڈکٹ مل جائے. بالکل. سو فار ایوری ون دس از این اپرچونیٹی کہ آپ آئیں, ایکسپلور کریں, لرن کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ یو نو دس از دا کمیونٹی دیٹ وی بلانگ ٹو, تو اپنی کمیونٹی کو ہم in like so many ways support کر سکتے ہیں. تو just think of it as a way of you know supporting the community that you belong. اور اگر یہ نہیں بھی سوچ رہے, ٹھیک ہے آپ نے کہا صحیح ہے, لیکن انجوائے کرنے کے yes بچوں کے لیے ہمارے پاس فن ایریا, ویکنڈ کا اچھا سسٹم, انٹرٹینمنٹ ویکنڈ کا آرام سے وہ جائیں, کھانا پینا انجوائے کریں. بچوں کے لیے ہمارے پاس فری فن ایریا بھی ہے, اور وہاں پہ بچوں کی بھی کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوں گی, کیونکہ ہمارے پریویس ایکسپیریمنٹس میں بھی ایسے ہی رہا ہے کہ جو بھی فیملی آتی ہے اس نے 3-4 گھنٹے اگر گزارنے ہیں, بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں, تو بچوں کے لیے ایسا کیا ہو کہ وہ بھی کمفرٹیبلی اپنے پیرنٹس کو یا یو نو وہاں پہ رہ سکیں. تو یہ بھی تو یہ تو اچھی بات ہے کہ خواتین آ سکتی ہیں, ادروائز ہوتا ہے اچھا بچوں کو چھوڑ کے کیسے پوری فیملیز ایسے ایونٹس میں. اچھا نائمہ, میں چاہوں گی اس پہ بھی ضرور آپ ایک کامنٹ ضرور کیجیے گا. آپ امپاور کر رہی ہیں بہت ساری خواتین کو, اسپیشلی جو گھر میں خواتین بزنس چلا رہی ہیں, واقعی ان کو دنیا کا نہیں پتہ چل رہا ہوتا. آلدو ہم ڈیجیٹلی سارے کنیکٹڈ ہیں, بٹ اسٹل جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز سامنے آتی ہے. خواتین کے لیے فائنینشیل اسٹیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سو بیسیکلی دیکھیں خواتین کی فائنینشیل اسٹیبلٹی اس لیے بھی ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم نے کہا نا کہ آپ کے پاس اگر پیسے ہوں گے تو آپ میں خود مختاری کا کانسیپٹ آئے گا. ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر ضرور موجود ہے, اور اگر ہم دیکھیں کہ اس ہنر کو ہم اپنے صحیح استعمال کر لیں تو ہمیں کاروبار شروع کر کے اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ ظاہری بات ہے جس طرح سے ابھی جو وقت ہے, ٹھیک ہے, میں وقت کی اس لیے بات کروں گی کہ چیزیں ڈفرینٹ ہوتی جا رہی ہیں. جب ہم بچپن میں ہوتے تھے our father only used to be the breadwinner of the family, اور ہم سب لوگ پڑھ لکھ لیتے تھے, سب کچھ کر لیتے تھے. بٹ اب جو ٹائم آ گیا ہے جس میں جب دو کہتے ہیں نا مین اینڈ وومن آف دا فیملی دے بوتھ ارن ان اینی وے, ادھر اٹس بی اے جاب اور اے بزنس, تو ایک آپ لائف اسٹائل اچھے اور جو آپ کی بیسک ایون نیسیسٹیز ہیں, سینڈنگ یور کڈس ٹو گڈ اسکولس یو نو, تو وہ اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ عورت ہو یا مرد ہو, چلے مرد کی تو رسپانسبلٹیز ہیں ہی ہیں, لیکن عورتیں بھی اس بات پہ سوچیں کہ ہم کیا ویلیو جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں, اور کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا, اور کیا کنٹریبیوشن ہے ہمارا اپنی فیملی کی گروتھ کے لیے. سو اس کانسیپٹ میں جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہم نے بھی فائنینشیل انکلوژن پہ ڈفرینٹ بینکس کے ساتھ کام بھی کیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ وہ والی چیزیں آ گئی ہیں نا, اب ایک ٹیپ پہ ہم کتنا کچھ بیٹھے بیٹھے کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. سو میں تو کہتی ہوں کہ ہر عورت کو, ہر لڑکی کو, اور سب کو کہ اگر اس نے ایک لپسٹک بھی خریدنی ہے تو اس کو کسی سے پیسے نہ مانگنے پڑیں, کرنا چاہیے. آئی تھنک اور 24 hours of a day, ٹھیک ہے, if you sleep 7 to 8 hours good time, تو آپ اس کے باقی ریمیننگ آورس کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ پروڈکٹیو وے میں استعمال کریں. آپ نے سے پہلے کہا نا کہ اچھا آپ اپنی فیملی کے کیا کریں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کے آپ اپنی کمیونٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے کیا کر رہے ہیں, بیکاز جب آپ کمیونٹی کے لیے جو بھی کریں گے نا تو آپ کو انر سیٹسفیکشن اور دلی خوشی ہوگی. اور یہ ایک بڑا ایشو ہمارے یہاں چل بھی رہا ہے خواتین کے اندر, جو اسپیشلی جنہوں نے کوئی زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں یا اسکل ہے ان کے اندر, یا فار دیٹ میٹر وہ کرنا بھی چاہتی ہیں, ان کو یہ چیز بہت ڈسٹرب کرتی ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ, اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہی کہ نہیں ہمیں کچھ کرنا ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں بٹ نہیں کر پا رہے ڈیو ٹو اینی ریزن, تو وہ زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ ہمارا مقصد کیا ہے, پھر ہم کیوں نہیں کچھ کر پا رہے. تو ایسے پلیٹ فارمس کا ہونا, ایسی ایونیوز کا ہونا, اور پھر اس میں بہت سے خواتین کا آ گیا نا, یہ انکریجمنٹ ہوتی ہے ہمارے لیے. اچھا ایسے میں جو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات بھی کی, اس میں کتنا ضروری ہوتا ہے, یا اس میں ایکسپو میں بھی, کہ اپارٹ فرام دا بزنس فائنینشیل لٹریسی بھی آئے. بالکل, فائنینشیل لٹریسی پہ بھی ہم نے بہت کام کیا, کیونکہ دیکھیں خواتین کو اکثر جیسے پیسے آتے ہیں تو وہی پیسے گھر کے خرچوں میں یوز ہو جاتے ہیں. تو یو نو بزنس اکاؤنٹیبلٹی میں ہم نے مختلف بینک کے ساتھ فائنینشیل لٹریسی پہ کام کیا, بک کیپنگ کیسے ہوتی ہے, بیکاز جب آپ یہ بیسک چیزیں سیکھ لیتے ہیں تبھی آپ اپنے بزنس کی ایک اسٹریٹجی ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ میرا بزنس کی فائنینشیل ہیلتھ یہ ہے
اور کو میں نے 2 مہینے میں 4 مہینے میں 6 مہینے میں اس کو اتنا گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا جیسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان آج کل کافی زیادہ کیش لیس میکانزمس کی طرف جا رہا ہے, اور اسی طریقے سے ہم بھی کافی اسی میکانزمس کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے بلکہ اس ایونٹ پہ ایک کیش بیک کی فیسلٹی بھی ہے کہ جی اگر آپ فار ایگزامپل جاز کیش یا اس طرح کی کسی پروڈکٹ کو استعمال کریں گے تو کیش بیک بھی جائے گا, وچ از جسٹ لائک اے فیسلٹی. بٹ ہم کہتے ہیں نا کہ جب ہم کوئی بھی ایسی اپنی فائنینشیل لٹریسی کے حساب سے کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں تو ہم بہت بزی ہیں نا, ہماری ایک ہسٹری مینٹین ہوتی رہتی ہے. ہمارا وومن چیمبر جب سے کام کرتا ہے ہم بزنس بینک اکاؤنٹس پہ بھی بات کرتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگوں کو اگر انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے تو بزنس بینک سٹیٹمنٹ بھی کتنی ضرورت ہے اس کی. پھر جس طرح سے آپ نے ساری بات کی, ہمارے اس ایکسپو پہ ایسا بھی ایک بوتھ ہوگا جس پہ اگر آپ کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ آئیں, وہ ڈسکس کریں اور آپ کو وہیں رہنمائی ملے گی. زبردست, کیا آپ بہتری کر سکتے ہیں. یس, اینڈ دس از گوئنگ ٹو بی اگین اے فری آف کاسٹ سروس, اور یہ کنسلٹنسی آپ کو پرووائڈ کی جائے گی, اور پھر آپ کی ڈیٹیلز لے کے لیٹر آن آپ کو آپ سے ریلیونٹ مینٹور سے کنیکٹ بھی کرایا جائے گا. تو ایک آگے سسٹینیبل انوائرمنٹ کی طرف آپ لوگ بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بزنس کے پرسپیکٹو سے. نعمت, تھینک یو ویری مچ اینڈ آل دی بیسٹ فار دس ایکسپو. زبردست کام ماشاءاللہ آپ کر رہی ہیں, اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں تو ہم ضرور جی وزٹ بالکل, آپ پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر. میں لاسٹ ٹائم گیا تھا, اس دفعہ بھی کوشش کروں گا کہ میں فیملی کے ساتھ لازمی جاؤں. بچوں کے لیے آپ نے بتا دیا کہ ایڈیشنل چیزیں بھی ہیں تو بچے بھی انجوائے کریں گے اس میں. وہ لوگ جو کہ ای کامرس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں اور وہ پروڈکٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو میں کہوں گا کہ آپ بھی لازمی جائیں, کیونکہ وہاں پہ ڈفرنٹ اسٹالس پہ 100+ اسٹالس پہ آپ کو بہت سے پروڈکٹس ملیں گے. آپ ان پروڈکٹس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں. اگر وہ پروڈکٹ آپ کا لگتا ہے کہ ہٹ ہو گیا تو آپ ان سے کنیکٹ رہیں, پروڈکٹ وہاں سے آئے گا, آپ اسے مارکیٹ کریں ٹو دا ورلڈ, اور آپ کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے. جو خاتون کام کریں ان کے لیے بھی اپرچونیٹی ہے. دیٹس ہاؤ وی ورک ٹوگیدر, دیٹس ہاؤ وی کولیبوریٹ, اینڈ دیٹس ہاؤ وی گرو اینڈ پراسپر ٹوگیدر. تھینک یو ونس اگین فار جوائننگ اس ٹوڈے. ناظرین, ویکینڈ پہ آپ نے پاک چائنا سینٹر لازمی وزٹ کرنا ہے کل اور پرسنلی سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو. ٹائمنگز کیا, سوری مجھے کوئکلی بتا دیں. صبح 10 بجے سے رات 9 بجے. اوکے, صبح 10 سے رات 9 بجے تک. ڈو وزٹ دیٹ, انجوائے. اور یہ بڑا ضروری ہے ہماری خواتین کے لیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں. آپ سے لیں گے اجازت, دوبارہ ملاقات منڈے کو کریں گے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.